अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इट नाउ। मैं हूं अली सरवर। आर्मी एक्ट के दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो शुरू की गई है रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, उसमें बानी पीटीआई का नाम भी बार बार सामने आ रहा है और ज़रा ये कहते हैं कि वो भी इसी में मुलव्वस भी हैं। और 9 मई के जो वाक़यात हुए उस पर भी हम बात करेंगे कि वो किस हद तक उसमें बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का गठजोड़ जो था वो किस हद तक था। और दूसरी जानिब आज पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया है नून लीग के साथ मुज़ाकरात के हवाले से। माजी में तो ये कहा जाता रहा कि जनाब ये सब चोर डाकू हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं पीटीआई को छोड़कर वो ये कहते थे जनाब सब चोर डाकू, इनसे तो बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अब आखिर रब्ता कर लिया है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी देर आया दुरुस्त आया, ठीक है, बात अब होनी चाहिए। और जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कहा था कि जी चूँकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है तो हम उन्हीं से बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे भी अब पीटीआई पीछे हटी है। और आज जो गुफ्तगू फरमाई बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा है कि जी 9 मई वाक़यात की धूल बिठाएं, उसके बाद आगे बढ़ेगा पाकिस्तान और उसके बाद आज हम आपसे बात भी कर सकते हैं। और साथ में एक बार फिर उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से कहा है हुकूमत को कि जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ इस पर क्या है? क्या हुकूमत दोबारा यही जवाब देगी कि जी हमारे पास तमाम एविडेंस मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, सबूत जब मौजूद हैं तो हमें क्या ज़रूरत है कि जुडिशल कमीशन हम कायम करें? तो बहुत सारे लोग इस पर दोनों आरा मौजूद है और दीगर सियासी जमातों की, वो कहते हैं कि ठीक है बना दिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। कुछ कहते हैं कि नहीं, जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो तो ये कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, जब हुकूमत कह रही है कि तमाम चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है। और फिर फवाद चौधरी साहब ने बानी पीटीआई से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक बड़े अखबार में जो कॉलम लिखा और मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ कर वो बात भी कर रहे हैं और दीगर लोग भी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, वो है जो कौमी हुकूमत का क़याम। अब कौमी हुकूमत किस तरह हो सकती है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ समी सवाती साहब JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे मदारस की रजिस्ट्रेशन मदरसों की तंजीम से कराना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ सामने आया है। इस पर पूछेंगे उनसे कि वो क्या समझते हैं, ये मसला कब तक हल हो सकता है, क्या हुकूमत ने उनकी बातचीत मान ली। बहुत शुक्रिया समी सवाती साहब। क्या कहेंगे मदारस की रजिस्ट्रेशन? मौलाना साहब का ज़ाहिर है एक स्टैंड है उन्होंने लिया हुआ है, वो कहते हैं जी 17 दिसंबर तक रुक जाइए और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उनसे बातचीत होगी, इजलास होगा, उसके बाद वो फैसला करेंगे। ये फाइनल यही बात है या उससे पहले फैसला कर लिया गया है? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि जय भाई को मदारस के हवाले से जो इशू चल रहे हैं उसे ऑफ देने के लिए मौका दिया जी। आपके सामने है कि दीनी मदारिस का जो रजिस्ट्रेशन का मामला है ये पिछले कई अरसे से जो है वो तनाज़ात का शिकार है। हुकूमतें बदलती हैं, इनकी पॉलिसियां तब्दील हो जाती हैं और वो नजला सारा दीनी मदारिस पर गिराया जाता है। तो जमीयत उलमा इस्लाम का शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि जिस तरह क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक दीनी मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते रहे हैं और ज़ाहिर है दीनी मदारिस अपनी ज़ात में एक पूरी जो है वो NGOs की हैसियत रखते हैं, नॉन प्रॉफिट NGOs हैं और उसमें पूरे पाकिस्तान से बिल्कुल जो लोअर क्लास के बच्चे होते हैं वो इस पर तालीम हासिल करते हैं। अब तो एलीट क्लास भी दीनी मदारिस की तरफ आ रही है। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि पिछले एक अरसे से बार बार ये कहा जाता है, दीनी मदारिस को तंग करने की कोशिश की जाती है, कभी सेटअप के नाम पे, कभी IMF के नाम पे, कि हमारे पास उनकी तरफ से ये कायदा और ज़ाब्ता आया हुआ है कि आप दीनी मदारिस को एक दायरे के अंदर ले आएं। तो दीनी मदारिस तो बेसिकली दीनी तालीम को परवान चढ़ाने के लिए बने हैं और दीनी मदारिस अपने उन हुकूक पे सही से काम कर रहे हैं। आप अगर पूरी दुनिया में देखें तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में दीनी मदारिस के हवाले से मरकज और गढ़ बना हुआ है। पूरी दुनिया की जो दीनी तालीम की जरूरत है वो पाकिस्तान पूरी कर रहा है। अब पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा शोबा है दीनी मदारिस के अलावा जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन होता हो सिवाय दीनी मदारिस के? पाकिस्तान के दीनी मदारिस से पढ़े हुए उलमा जब वो
पास आउट होकर जाते हैं तो वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सफीर बनते हैं। अब तो इन्होंने वीज़ों में सख्ती कर दी है, वरना जिस जमाने में बैरूनी तलबा यहाँ पर बड़ी कसीर तादाद में हर बड़े इदारे के अंदर हुआ करते थे, और जाहिर है उनके जो सफरी लवाजमात हैं, वीज़ा प्रोसेस है, ये पूरा होता था और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इजाज़त से वो सारा प्रोसेस होता था। तो उस वक्त भी आज तक अगर वो लोग दुनिया के किसी खित्ते में काम कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान को अच्छे लफ्जों में याद कर रहे हैं। तो हम नहीं समझ पा रहे कि आखिर इनको दीनी मदारिस में मसला क्या है। दीनी अच्छा, इस पर समीर सवाती साहब, कता कलामी की माजरत, आप ज़ाहिर दीनी मदारिस की बात तो कर रहे हैं, और दीनी मदारिस की बात जो 18,600 दीनी मदारिस रजिस्टर्ड हैं इसी कानून के तहत, इसी माहिदे के तहत जो 2019 का है, उस पर ज़ाहिर ताहिर अशरफी साहब हों या जामे रशीद वाले अब्दुल रहीम साहब हों, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हों, ये तमाम लोग तो मुत्तफिक हैं। आप लोग आखिर वजह क्या है कि इस पर मुत्तफिक नहीं हो रहे, इस माहिदे पर 2019 का जो है? 18,600 मदारिस तो सिर्फ एक अदद है जो दुनिया के सामने आया है। अब इसमें से 1800 मदारिस भी अगर रजिस्टर्ड हों तो बहुत बड़ी बात होगी। सर वो तो 18,600 कह रहे हैं जी। 18,600 जिन मदारिस की बात हो रही है, कब रजिस्टर्ड हुए हैं? आया इसका कोई रिकॉर्ड कौम के सामने पिछले एक हफ्ते से इसका जो है वो मुसलसल गिरदान हो रहा है? क्या ये आदाद और शुमार किसी वेबसाइट पर दस्तियाब है जहां जाकर इनको चेक किया जा सके? सर हुकूमत अगर कह रही है तो फिर तो मानना पड़ेगा जी। हुकूमत की जानिब से, यानी कि चेयरमैन पाकिस्तान, सर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने कहा है। ताहिर अशरफी साहब का अपना कोई इदारा हो तो वो बता दें। ताहिर अशरफी साहब तो हर हुकूमत के लिए दस्तियाब होते हैं और वो अपनी तनख्वाह पे काम कर रहे होते हैं, हमें उनसे कोई कंसर्न नहीं है। हम दीनी मदारिस से बाकायदा एक बोर्ड हैं, दीनी मदारिस पाकिस्तान में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के छतरी तले काम कर रहे हैं। विफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान मसलक देवबंद का एक बहुत बड़ा विफाक है जो लाखों तलबा को सालाना इम्तिहान कराता है, और एक दर्जे का नहीं 8 दर्जात के डिफरेंट जो है वो बोर्ड उन्होंने बनाए हुए और वो बाकायदा उसके तहत इम्तिहान दे रहे होते हैं। इसी तरह बरेलवी मसलक का बाकायदा एक विफाक है और वो उसके तहत अपने इम्तिहानात दे रहे होते हैं। पहले हदीस मसलक का, जमात इस्लामी का, और इसी तरह से शिया जो मसलक है उसके अपने मदारिस हैं। ये 5 विफाक हैं जो पिछले कई बरसों से इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के नाम से काम कर रहे हैं। तो ये मदारिस अरबिया को नहीं मानते आप? मुझे बात करने दीजिए। तमाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हुकूमत के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ। हुकूमत ने वो मुआहदा जो 2019 में हुआ है वो खुद तोड़ा है। अब उस मुआहदे के तहत दीनी मदारिस के अकाउंट खोलने थे, वो नहीं खोले गए। दीनी मदारिस जो उस वक्त तक रजिस्टर्ड थे वो उसी तरह से रजिस्ट्रेशन उनकी बाकी रखनी थी, वो बाकी नहीं रखी गई और मुसलसल दीनी मदारिस को तंग किया गया। दीनी मदारिस के अंदर दीनी मदारिस अगर एक अरसे से सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं तो दीनी मदारिस काम कर रही हैं। दीनी मदारिस अगर आज आपको ये चंद हजरात नजर आ रहे हैं, ये चंद अरसे के फवायद हुकूमत से जरूर समेटेंगे, लेकिन जब हम ये समझते हैं कि जब हमने वजारत तालीम से, हुकूमत से कोई अलाउंस नहीं लेना, कोई हमने उनसे इमदाद नहीं लेनी, तो हमने वफाकी वजारत तालीम के अंदर रहकर करना क्या है? बेसिक और बुनियाद यहाँ पर यह है कि दीनी मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत 55 जी अच्छा, लाइन रब हुई इनकी, दोबारा हम बात करते हैं इनसे, क्योंकि ये ज़ाहिर है कोई आम शख्स ही बात करता है जिससे वो कह रहे हैं कि जी इनका ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह आपका हक है आप अपना इदारा वजारत सनत के साथ रजिस्टर करा लें, इस तरह हमारा भी हक है कि हम अपना इदारा वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड कराएँ। और वो कह रहे हैं कि 18,600 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। इस पर मौलाना साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है। अब देखिए 2019 का जो माहिदा है उस पर ज़ाहिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हों या मौलाना तकी उस्मानी साहब हों, उन तमाम के इस पर सभी सवाल साहब, जो माहिदा था 2019 का उस पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान हो या तकी उस्मानी साहब हों, इन तमाम के दस्तखत मौजूद हैं जी। उस पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के दस्तखत मौजूद हैं 2019 के माहिदे पर।
وہ معاہدہ صرف اس غرض سے تھا کہ اس معاہدے کے تحت وزارت تعلیم ڈائریکٹ ان کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرے گا، لیکن اس کے اندر ایک الگ بورڈ بنایا گیا دینی مدارس کو واچ کرنے کے لیے. دینی مدارس کو باضابطہ جو ہے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک نہیں کیا گیا. دینی مدارس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک الگ سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں جب آپ دینی مدارس کو نظام تعلیم اور وزارت تعلیم کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح کسی اسکول کی رجسٹریشن ہوتی ہے وہ رکھتے ہیں نا، تو وہ تو نہیں رکھی گئی. یہ اصل میں حکومت اگر ان کے دلوں میں اور لائن کٹ گئی. علماء مشائخ کانفرنس ہوئی، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ مدارس کی رجسٹریشن کے موجودہ نظام کو برقرار رکھنے پر ہم متفق ہیں. اس پر اتفاق ہوا باقاعدہ طور پر. اب اصل میں اب جو یہ باتیں باہر آ رہی ہیں، مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ فیٹ اپ کی وجہ سے ہے، ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے ہے، یا آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو 2019 میں ظاہر اکثریت نے اس بات کو تسلیم بھی کیا، اور پاکستان کی جو بڑی جید علماء مشائخ ہیں ان کے دستخط موجود ہیں اس معاہدے پر. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب 2019 سے جو معاہدہ ہوا اس پر تمام لوگ خوش ہیں. وزارت تعلیم کے تحت تمام مدارس آ رہے ہیں، رجسٹریشن بھی ان کی ہو رہی ہے، اکاؤنٹ بھی کھل رہے ہیں. اب ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اتنا آزاد اپنے آپ مدارس کو چاہ رہے ہیں کہ کوئی اس پہ اب بات نہ ہو سکے. کیا نظام تعلیم ہے آپ کا اور کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے؟ ہر ملک میں جہاں جہاں آئین موجود ہے وہاں اس طرح کی تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ حکومت کے علم میں ہو. جس طرح ریکارڈ دیگر محکمہ جات کا اچھا جی، نون لیگ کے سینئر رہنما آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف باجوہ صاحب بہت شکریہ. آصف باجوہ صاحب یہ مدارس کی رجسٹریشن بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جس پر مولانا صاحب نے ظاہر حکومت کو وارن بھی کیا ہے کہ ہم سڑکوں پر آ جائیں گے، اور اگر ہم سڑکوں پر آئے تو پھر ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے. اور یہ ہم پی ٹی آئی والوں کی طرح تو ہے نہیں کہ آئیں گے سڑکوں پر اور آپ ہمیں بھگا دو گے اور ہم چلے بھی جائیں گے، ایسا نہیں ہے. تو اس مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے حکومت کیوں سنجیدہ نہیں ہے، یا مولانا صاحب کی جو تحفظات ہیں ان کو دور اب تک کیوں نہیں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. سر گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور بہت سینئر سیاستدان بھی ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک بہت بڑی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں. اس کے علاوہ وہ پاکستان کی سیاست میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. جب انہوں نے مدارس کے حوالے سے قانون سازی کے اوپر بات کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہترین طریقہ ہے اس کے لیے پارلیمنٹ کا فورم. کیا کون سا فورم سر؟ پارلیمنٹ. سر یہ ایسا تو مذاق نہ کریں مولانا صاحب کے ساتھ. پارلیمنٹ سے بل منظور ہوا، سینٹ سے منظور ہوا، پھر کون سا رہے گی جگہ؟ بالکل 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 آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. سر آپ بڑے استاد آدمی ہیں. دیکھیں یہی تو دکھ ہے ان کو کہ آپ نے پارلیمنٹ میں لے کر گئے، بحث کر لیتے، بات کر لیتے. آپ کا اس وقت چونکہ آپ کو ووٹ چاہیے تھے مولانا صاحب کی، تو آپ نے خاموشی سے آنکھیں بند کر کے رکھی، اور اب آپ نے آنکھیں کھول لی. اب آپ کہہ رہے ہیں اعتراضات ہیں ہمیں. دیکھیں میں یہی عرض کر رہا تھا، آپ کے بقول آپ کی بات کو ہی میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں کہ انہوں نے یہی کہا کہ پارلیمنٹ سے انہوں نے منظور کروایا ہے اور اب جو ہے پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر سائن نہیں کر رہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر پارلیمان کا کام ہے کہ اس نے ایک بل پاس کیا ہے اور آگے اسپیکر صاحب پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر سائن نہیں کر رہے، تو یہ معاملہ بہت نیٹ کلین طور پہ یہ پارلیمان میں ہی جانا چاہیے. سر وجہ کیا ہے دستخط نہ کرنے کی؟ جب پارلیمان میں اتنے پڑھے لکھے آپ کے جید سیاستدان موجود، سینٹ میں سارے ماشاءاللہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے سینٹ بھی، اتنے اچھے اچھے لوگ موجود پڑھے لکھے، ان سب کو کوئی نقص نظر نہیں آیا. یہ ایوان صدر میں جا کے کیا ہوا؟ ایکچولی میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو دیگر علماء اکرام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے مدارس پہلے رجسٹرڈ ہیں اور وہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہیں اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہی
ان کو ڈگری دی جاتی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہ چیز ناقابل قبول ہے؟ کیا وجہ ہے؟ لیکن میں آپ سے یہ عرض کر دوں، آپ بڑے بڑے باخبر صحافی ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سی ریزن ہے، کون سی وجہ ہے جس کے اوپر آج تک بات کی ہو مولانا صاحب نے عام ٹیلی ویژن چینل پہ یا عام ایک پریس والوں کے سامنے کہ بھائی یہ ہماری یہ شرائط تھیں اور یہ شرائط اب نئی لا رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ سر بڑی زبردست بات ہے. ایک تو نہ حکومت ان کا وہ بل جو پاس کیا ہے اس کو نکال کے دکھا رہی ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، نہ مولانا صاحب بتانے کو تیار ہیں کہ کیا ایسا بات وہ لے آئے. آپ دونوں ہی خاموش ہیں. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو دیگر مذہبی جماعتیں ہیں، دیکھیں پاکستان میں مثلاً کون سی مذہبی جماعت؟ وہ پوچھ رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی بتائیے کون سی مذہبی جماعت ہے. میں عرض کرتا ہوں، اب آپ نے خود کہا سب سے بڑی مذہبی جماعت جو ہے وہ مولانا صاحب کی ہے، تو پھر اب دوسری جماعتیں کون سی ہیں وہ؟ سر میں عرض کرتا ہوں آپ نے کل دیکھ لیا ہوگا کہ کتنی جماعتوں کے مذہبی جماعتوں کے سربراہان وہاں پہ، اور ایک میں مذہبی جماعت ہے اور کچھ سیکٹیرین گراؤنڈز بھی ہیں، فرقہ واریت بھی ہے، فرقہ پرستی بھی ہے، مختلف جو فرقہ ہائے اسلام ہیں ان سب کے جید علماء کرام نے یہی کہا ہے کہ جس طریقے سے جن شرائط کے تحت، جن کنڈیشنز کے تحت ہمارے مدارس پہلے رجسٹرڈ ہیں اور پہلے ہمارے اسٹوڈنٹس کو جس طریقے سے اسناد یا ڈگریز دی اچھا یہ بتائیے چلے سر میں اور آسان کر دوں، آپ چیئرمین جو ہیں اس وقت پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی صاحب، جن کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہر حکومت کو دستیاب ہے، ان کی کیا بات، ان کا کون سا مدرسہ ہے جو ہم ان کی بات مان لیں. لیکن چلیں پھر بھی آپ تو مانتے ہیں نا، حکومت نے تو رکھا ہوا 18,600 مدارس، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں اسی معاہدے کے تحت جو 2019 کا ہے. تو اس پر جے یو آئی فے کا یہ کہنا ہے کہ 18,600 کے بجائے آپ صرف 1,800 مدرسے دکھا دیں، نام بتائیں ہمیں کون سے رجسٹرڈ ہوئے. دیکھیں سر یہ بات نہیں ہے، یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں. نہیں سر ویب سائٹ پہ نہیں ہے نا، ویب سائٹ پہ دکھائیں آپ سب ان کو. سر میری بات تو سن لیں سر. میں یہ عرض کر دوں کہ پاکستان میں، اور میں پورے پاکستان کی اس وقت تو بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ میرے نالج میں ہے کہ کے پی کے میں اور پنجاب میں تمام مدارس رجسٹرڈ ہیں اور کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کے پی کے اور پنجاب میں کیا آپ سمجھتے ہیں مولانا صاحب کے مدارس نہیں ہیں؟ مولانا صاحب کے بہت زیادہ مدارس. رجسٹریشن پھر وہ تو مان ہی نہیں رہے نا ان چیزوں کو. نہیں، ان کی رجسٹریشن ہے. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے خود بھی ایک بار کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی آزاد ہو، ہم کیوں کسی کے پابند ہوں. اسی پہ سارا نقطہ اسی پہ ہے کہ وہ آزاد چاہ رہے ہیں اور آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی چونکہ دنیا بھر میں رجسٹریشن ہوتی ہے، حکومت کا کام ہے نظر رکھنا، اور ظاہر اس کی وجہ سے اگر نظر نہ رکھیں تو خدا نہ خواستہ پھر وہ گرے لسٹ والی کہانی ہے، پھر ٹی ایف اور آئی ایف ان کا دباؤ. نہیں میں آپ کو عرض کر دوں، دیکھیں کیا کوئی پرائمری اسکول ہو یا ایلیمنٹری اسکول ہو یا ہائر سیکنڈری ہو یا سیکنڈری اسکول ہو، کیا بغیر جو بورڈ کا ممبر نہیں ہوگا، کیا اس کو کوئی بھی جو تعلیمی بورڈ ہے وہ اس کو سند ان کے بچے کو جاری کرے گا؟ نہیں کرے گا، کسی صورت نہیں کر سکتا. اس لیے تمام مدارس رجسٹرڈ ہیں اور تمام مدارس کے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو سند ملتی ہے، اور وہ سند کسی بھی گورنمنٹ ہائی اسکول کے لیول کے اوپر یا کسی بھی اگر کوئی انٹرمیڈیٹ ہے تو کسی بھی گورنمنٹ کے کالج کے لیول کے برابر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو بات ہے دراصل وہ سامنے آ جانی چاہیے کہ دیٹ از دا ریزن. سر حکومت کو لانی چاہیے سامنے کہ جناب یہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ پاکستان کو یا یہاں کے لوگوں کو یہ نقصان ہوگا، تو سامنے رکھ دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے. یہ مبہم رکھا ہوا ہے سب. میں عرض کر دوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت ممنون ہیں، بہت مشکور ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. بھلے سر ان کو بھی ممنون اور مشکور ہونے کا موقع دیں. وہ کہہ رہے ہیں اپنے بل پاس کرا لیے، میرا رہ گیا. نہیں ایکچولی میں آپ سے بات کر دوں، بل تو ان کا پاس ہو چکا ہے.
نہیں تو اعتراضات آ کر واپس بھیج دیا سر. دیکھیں سر وہ جو بھی ہے نا، اچھا اعتراضات کے حوالے سے سر کوئی علم ہے آپ کے کیا اعتراضات عائد کر دیے؟ نہیں کوئی چیز جو ہے نا ابھی تک یہ تمام چیزیں سیکرٹ ہیں، کوئی چیز اوپن سیکرٹ نہیں ہو سکی آج تک. اچھا چلیں اس پہ سر اور نہ گورنمنٹ کی طرف سے. چلے ایک اور بڑا اہم موضوع ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی وہ ابھی بھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر رابطہ کر لیا ہے نون لیگ سے، مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ مذاکرات کرے گی حکومت یا پہلے کی طرح کہیں گے جی ٹھیک ہے جب آپ نے کہا تھا ہم تو سیاسی جماعتوں سے بات ہی نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، جائیں ان سے ہی کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ایشو کے اوپر کسی بھی پارٹی کا یا کسی بھی چیز کا موقف دیکھنا ہے تو آپ کو اس کے ٹریک ریکارڈ کی طرف جانا پڑے گا، آپ کو ماضی کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے ہیں. تو بینگ پولیٹیکل اسٹوڈنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا، یہ جو آج ابھی چل رہی ہے آرٹیکل چل رہا ہے مختلف چینلز پہ جی جی کہ وہ جی مذاکرات کے لیے راہ ہموار اور برف پگھل گئی اور یہ اور وہ، اور مجھے یقین ہے کہ یہ نا چند ہی دنوں کے بعد یہ کوئی ایسا کوئی بہانہ ڈھونڈیں گے کہ یہ پھر بیک آؤٹ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہم نے تو مذاکرات نہیں کر رہے، کیونکہ یہ تو بے اختیار ہیں. سر دیکھیے علم غیب تو اللہ کو ہے، اگر وہ آ ہی گئے ہیں دیر آئے درست آئے بول کر آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے یا سیاسی جماعت نہیں مانتے ان کو آپ؟ ہم تو دیکھیں ہم تو ہمیشہ سے ہی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں ایک دن صرف ایک دفعہ پرائم منسٹر نے جب انہوں نے 26 مئی کا واقعہ کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ان سے بات نہیں کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے. سر بالکل کہی، میں نے اس لیے دہرائی، وہ تو ابھی بھی تھوڑے دن پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے سارے چور ڈاکو ہیں، لیکن اب اگر چلیں مان لیں عقل آ گئی ان کو بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسپانس یہ ہے، اور اس کی بابت رانا ثناء اللہ صاحب اور ہماری پارٹی کے دیگر اکابرین جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنی ان پٹ دے چکے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی ایشو ہو، دنیا کی کوئی جنگ بھی ہو، اس کا الٹیمیٹ حل جو ہے نا وہ سر ٹیبل ٹاک ہے. بالکل. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندرونی معاملات کی اگر بات کی جائے، اگر پاکستان کے جو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کریں، ہمیں اپنی سیاست کے لیے، ہمیں اس ملک کی سیاست کے لیے، اس ملک کے فیوچر کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. فیض ہم انشاءاللہ ہر لیول کے اوپر ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے اور بات کرنے کو تیار. بہت سی بات ہے، پاکستان تبھی آگے بڑھے گا جب آپ مذاکرات کے لیے حل نکالیں گے. دوسری جاتے جاتے اس خبر پہ بھی آپ سے میں سر رائے لے لوں، جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ طور پر جو چارج شیٹ کیا گیا، اور یہ خبر جو ہے فیصل واوڈا صاحب اس طرح کی خبریں آپ کو معلوم ہے وہ 2-3 دن پہلے بتا بھی دیتے ہیں، تو سر اس طرح خبریں ان کے پاس آ جاتی ہیں. سر آپ کے پاس بھی کوئی خبر ہوگی ہمیں بھی دے دیں. نہیں سر دیکھیں یہ پریڈکشنز ہوتی ہیں، یہ پریڈکشنز ہوتی ہیں، اور میں سر نہ کریں ایسی باتیں نہ کریں پریڈکشن. چلیں کوئی بات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو کوئی بات کرنی نہیں چاہیے. لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ غلط طور پہ کل کی بات کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ جی کچھ چیزیں پینڈنگ ہیں، کچھ چیزیں چل رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جس کو کہتے ہیں چارج شیٹ، یہ ہوتا ہے سر سی آر پی سی میں چارج فریم کرنا اس کو کہتے ہیں، کہ اس کو ملزم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں، اور جب وہ آپ اس کو سادہ زبان میں چارج شیٹ ہی کہہ سکتے ہیں. وہ چارج شیٹ جب دے دی جاتی ہے اس کے بعد اس کو 7 ڈیز دیے جاتے ہیں، اور منیمم 7 ڈیز اس کو دیے جاتے ہیں کہ آپ کو 7 دن کی تاریخ دی جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے وکیل کو پیش کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے آپ کے خلاف ایویڈنس کو کال کر لینا ہے تاکہ آپ کے خلاف مقدمہ باقاعدہ طور پہ ٹرائل شروع ہو سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 1 ہفتے کے بعد ان کا باقاعدہ ٹرائل ہوگا، اور ٹرائل کے بعد دیکھیں یہ واڈا صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں. دیکھنا تو اس وقت ہوگا جب ان کے خلاف ایویڈنس پیش ہو جائے گی، اور ایویڈنس میں جو اس پہ قانونی ظاہر آپ ظاہر جانتے ہیں، آپ وکیل بھی ہیں پاکستان کے معروف، یہ بتائیے کہ یہ
چارج شیٹ تو ہو گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں جی اب باقاعدہ طور پر ایک ہفتہ دیا جائے گا اور پھر کیس شروع ہوگا، گواہان آئیں گے، اجرا ہوگی، تو آپ کو لگتا ہے اگلے 2-3 ماہ میں ہی فیصلہ ہو جائے گا یا لمبا چلتا ہے کیس؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹریک ریکارڈ ہے نا جی پاکستان آرمی کا، جی وہ 3 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گا، 3 ماہ میں فیصلہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا فیصلہ ہو جائے گا دونوں طرف سے، ظاہر ہے ان میرا کو۔ خیال ہے جو ٹریک ریکارڈ ہے نا وہ 3 ماہ سے زیادہ نہیں لیتے، فیصلہ کر دیتے۔ اچھا فیصلے کے بعد ان کے پاس حق ہوتا ہے اپیل کا؟ ایسا ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ میں جائیں گے جی، وہ حق ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، اکارڈنگ ٹو لا آف لینڈ، ان کو حق حاصل ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی فریق کو اپیلیٹ فورم جو ہے وہ اچھا سپریم اس کورٹ پر بحث ہو رہی ہے باجوہ صاحب کہ خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب کی بات میں کر رہا ہوں، ان کے ساتھ مل کر 9 مئی میں وہ ملوث تھے اور عمران خان بھی ملوث پاکستان میں تھے۔ ایک ہی تو خان رہ گیا اور کوئی خان تو باقی تو خان ختم ہو گئے۔ اچھا یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہی رہ گیا اس میں؟ اچھا اس میں اگر کیس ان پہ ہوتا ہے کہ وہ ملوث تھے ان کے ساتھ، تو ان کا کیس بھی کیا ملٹری کورٹس میں چلے گا یا عام کورٹس میں ہی ہوگا؟ اس میں سر جو ڈیو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے کیس جائے گا آرڈنری کورٹ میں، اور آرڈنری کورٹ یہ کہے گی کہ یہ کیس جو ہے یہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، اکارڈنگ ٹو CRPC یہ ہمیں سننے کا اختیار نہیں ہے، ہم یہ کیس ریفر کر رہے ہیں ملٹری کورٹ میں۔ اچھا یعنی کہ وہ ریفر کریں گے، ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا؟ وہ ریفر کریں گے۔ اچھا پھر وہاں پھر باقاعدہ طور پر کاروائی، اچھا اس کو پھر تحویل میں بھی لیا جائے گا خان صاحب کو یا کیا شروع ہو جائے گا ڈیالس ہی؟ نہیں دیکھیں ڈیفینیٹلی وہ ان کو تحویل میں تو لیا جائے گا، اگر کیس وہاں پہ جائے گا پھر ان کی تحویل میں دیا جائے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں بیٹھے رہیں آپ کی تو پیشن کیس گوئی کیا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں سر، مجھے تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اس میں، اس پرٹیکولر کیس میں کہ یہ وہاں نہیں جائے گا۔ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس ڈیفینیٹلی ملٹری ٹرائل کورٹ میں جائے گا۔ ملٹری ٹرائل کورٹ میں جائے گا۔ بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب آپ کا، سمیع سوادی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، اور ظاہر ہے میں نے اس لیے قانونی حوالے سے بھی اس بات کی کیونکہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی اب چارج شیٹ تو ہو گیا، اور چونکہ اس میں خان صاحب بھی ملوث ہیں 9 مئی واقعات میں، اور مل کر فیض حمید کے ساتھ بھی بہت کچھ کیا انہوں نے، اثر و سکون کا استعمال کیا، ان کو آگے کر دیا یا انہوں نے ان کو استعمال کر لیا، ان تمام چیزوں میں۔ اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل، اور یہ جائے گا ملٹری کورٹس میں، اور پھر خان صاحب کا مقدمہ بھی وہیں چلے گا، اور سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ بات کی بات ہے، لیکن اگر ہوتی ہے سزا تو پھر بھی ان کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ اپیل کر سکیں سپریم کورٹ پاکستان میں۔ آج تک اتنا ہی، اگر پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت، مولانا کے بعد۔